अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के साथ खैर वफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो प्यारी बहनों, आज हम सूरा बनी इसराइल पढ़ने जा रहे हैं और पारा नंबर 15 का आगाज कर रहे हैं। पारा नंबर 15 में सूरह बनी इसराइल के बाद सूरह कहफ आएगी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों सूरतों का तर्जमा सुनना। ये तरतीब के लिहाज से 17वीं यानी कि 17th सूरत है और नज़ूल के हिसाब से 50वीं सूरत है यानी 50th सूरत, और इसमें 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। बनी इसराइल की फजीलत ये है कि इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल सूरह कहफ और मरियम पहली फजीलत वाली सूरतों में से हैं और मुझे बड़ी प्यारी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो इस तरह से लगातार नफली रोजे रखते कि हमें ख्याल पैदा होता कि शायद आप पूरे महीने के रोजे रखेंगे, और कभी मुसलसल रोजे ना रखते और हमें गुमान होता शायद आप ये महीना रोजों के बगैर ही छोड़ देंगे। आप रोजाना रात को बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम लैलम मिन मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। मैं उसकी पाकी बयान करती हूँ या करता हूँ जो अपने बंदे को रातों रात इज्जत वाली मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुदरत की कुछ निशानियां दिखाएं। यकीन मानो वो खूब ही सुनने वाला और खूब ही जानने वाला है। इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज का जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात की बुजुर्गी और अपनी शान की अजमत बयान फरमा रहा है कि उसकी कुदरत हमागीर है और उस जैसी कुदरत किसी में भी नहीं। इससे साफ जाहिर है कि इसके सिवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा ना किसी में मबूद बनने की सलाहियत है और ना रब बनने की। वही अल्लाह अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मक्का शरीफ की मस्जिद बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक ले गया, जो अहद इब्राहिमी से लेकर अहद मसीह तक पैगंबरों का मरकज रह चुकी है। इसी वजह से आपकी मुलाकात की सादत हासिल करने के लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसी पाक सरजमीन पर जमा हुए और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर उन्हीं की जगह उन सब की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिससे मालूम हुआ कि तमाम इमामों के इमाम और रईसों के रईस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह आप पर सलामतियों और रहमतों की बारिश फरमाए और दीगर तमाम अंबिया इकराम पर भी। तो यहाँ तो जरूर हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो तफसील के साथ मिराज का वाक़या इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद जरूर बयान करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को उसका यूट्यूब लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आगे फरमाया, हमने मूसा को किताब दी और इसे इसराइलियों के लिए रहनुमा बनाया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज न बनाओ। ए उनकी औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया था, बिलाशुबा वो बड़े ही शुक्रगुजार बंदे थे और हमने इसराइलियों पर किताब में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि तुम सरज़मीन शाम में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ा जोर चलाओगे। फिर जब पहली मयाद आएगी तो हम तुम पर सख्त जंगजू बंदे मुसल्लत फरमा देंगे, फिर वो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे और ये वादा पूरा होना ही था। फिर हम दोबारा उन पर तुमको गालिब कर देंगे और तुम्हारी माल और बेटों से इमदाद करेंगे
اور تمہاری جماعت بڑھا دیں گے۔ اگر تم نیکیاں کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پچھلا وعدہ آئے گا تو پھر ہم ان کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے منہ بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر ان کا زور چل سکے اسے تباہ کر ڈالیں۔ تمہارا رب تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور اگر تم پھر لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تورات میں بتا دیا گیا کہ یہودی 2 بار سرکشی کریں گے۔ آگے فرمایا، بلا شبہ یہ قرآن انتہائی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عملوں کے پابند رہتے ہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ بھی کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان بھلائی کی دعا کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیاں بنائی، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی دکھانے والی بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو اور برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی۔ ہم نے ہر شخص کا عمل اس کے گلے سے چمٹا دیا ہے، پھر ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے لیے نکال کر رکھ دیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ لے اپنا اعمال نامہ، پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آگے فرمایا، جو راہ پاتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پاتا ہے، اور گمراہ ہونے والا اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ جب ہم کوئی بستی ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اکثر قومیں غارت کر دیں، اور آگ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور بہت ہی دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جو شخص دنیا چاہے ہم ایسے شخص کو جس کے واسطے جس قدر دنیا چاہیں گے فی الحال دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے جس میں وہ ذلیل و بدحال ہو کر جائے گا، اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہتا ہے کرتا رہے اور وہ بھی ایمان والا، ایسے لوگوں کی یہ کوشش قبول کر لی جائے گی۔ ہم ان میں سے اور ان میں سے ہر ایک کی آپ کے رب کے انعام سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی نعمتیں بند نہیں ہیں۔ دیکھیے ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے، واقعہ آخرت درجوں اور فضیلت کی حیثیت سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود مقرر نہ کرو تو بدحال اللہ کے سوا کوئی اور معبود مقرر نہ کرو ورنہ تو بدحال اور رسوا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں بھی نہ کہو، یعنی اف تک بھی نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے محبت انکساری کے ساتھ جھک جاؤ، اور دعا کرو کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آیت نمبر 24۔ یہ دعا ضرور یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اور یہ بہت ہی مشہور دعا ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری، ان کی خدمت بہت ہی بے حد ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا جس نے اپنی عمر میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ تمہارے ہر فعل سے تواضع کا اظہار کرو۔ ان کے بڑھاپے میں اور مرتے وقت تک کے لیے ان کے لیے دعائے خیر مانگتے رہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بہت بلند کیا ہے۔ قرآن پاک میں، حدیث میں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کی فرمانبرداری، ماں باپ پر خرچ، یعنی ہر طرح سے ماں باپ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ آگے فرمایا تمہارا رب تمہاری دلی باتیں خوب جانتا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہر عزیز کو اس کا حق دیتے رہو، اور محتاج کو بھی اور مسافر کو بھی، اور بے جا مال مت اڑاؤ۔ بلا شبہ بے جا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اگر آپ اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے آنے کی امید ہے ان سے منہ پھیر لیں تو ان سے نرم بات کریں۔ تم اپنا ہاتھ نہ تو گردن ہی سے باندھ لو اور نہ بالکل ہی کھول دو، ورنہ نکمے ہو کر اور پچھتا کر بیٹھ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی میں فراخی کرتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے۔ واقعہ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یعنی خرچ میں درمیانی چال رکھو، نہ تو بہت زیادہ خرچ کر دو کہ تم خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ اور خود ہی محتاج ہو جاؤ، اور نہ ہی بہت کنجوسی کرو کہ کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے ہے اور آپ اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے محبت کیے بیٹھے ہیں۔ آگے فرمایا اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں اور تمہیں ہم ہی تو روزی پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت پوری طرح سے وضاحت کر دیتی ہے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یا تو وہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے، اور یا پھر بیٹیوں کو قتل کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا کہ بیٹوں کو تو زندہ رکھتے، بیٹیوں کو قتل کر ڈالتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پر مہربان ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، بد دین ہے، مشرک ہے، سب کو روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی اور انتہائی بری راہ ہے، اور کسی شخص کو جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے نہ حق نہ مارو، اور جو شخص مظلوم مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ عطا کر دیا ہے کہ وہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بلا شبہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اس بات کے پیچھے مت لگ جس کی تجھے خبر نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس کی جانے والی ہے، یعنی ہر ایک سے آخرت میں سوال کیا جانے والا ہے۔ بلا علم کے زبان نہیں ہلانی، یعنی جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، تو آپ اپنی طرف سے وہ بات نہیں کہہ سکتے جو کہ حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے، کہ نہ تو ایسی بات تم اپنی زبان پر لاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، نہ اس کا قصد کرو، جھوٹی گواہی دینے کا قصد نہ کرو، بے دیکھے، بے سنے، بے جانے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا اور جانا، کیونکہ اللہ ان تمام باتوں کے متعلق باز پرس کرے گا۔ بہرحال بلا کسی علم کے محض گمان و قیاس سے اور خیال و وہم سے کہہ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور زمین پر اترا کر مت چلو، کیونکہ تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو، یہ تمام برے کام تمہارے رب کے نزدیک ناپسند ہیں۔ یہ تمام باتیں اس دانائی میں سے ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر بھیجی ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ مقرر کرو، ورنہ تو قابل نفرین ہو کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کیا اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب فرما لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی؟ یقین تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ بیٹیوں سے خود تو تم چیرتے ہو، ان کے پیدا ہونے سے ڈرتے ہو، بلکہ اگر کوئی شامت کی ماری تمہارے ہاں پیدا ہو ہی جاتی ہے تو اسے زندہ ہی زمین میں گاڑ دیتے ہو۔ اتنا برا سمجھتے ہو بیٹیوں کے پیدا ہونے سے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو، نعوذ باللہ۔ آگے فرمایا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں، مگر یہ ان کی نفرت ہی بڑھاتا ہے۔ آپ فرما دیں اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اب تک تو کبھی کہ صاحب عرش کی طرف کوئی راہ تلاش کر لیتے۔ اللہ تو ان کی باتوں سے پاک و بالا ہے اور بہت ہی بلند ہے۔ اس کی باقی تو ساتوں آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے سب بیان کر رہے ہیں، ہر چیز اس کی تسبیح و حمد میں رتب اللسان ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں، وہ تو بڑا ہی بردبار بخشش کرنے والا ہے، یعنی ساری مخلوق کی
زبان پر حمد و ثنا رہتی ہے، اللہ کی حمد تسبیح رہتی ہے، زبان تر رہتی ہے، سوائے انسان و جن کے۔ انسان و جن میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کی زبان واقعہ تر رہتی ہے، لیکن کچھ غافل ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جن کا آخرت پر ایمان نہیں ایک خفیہ پردہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ٹھونس دیتے ہیں، اور جب آپ اس قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بیزار ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب شیطان قرآن سنتا ہے، جب گھروں میں قرآن کھلا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے جس غرض سے یہ سنتے ہیں اور جس وقت یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو اس کی پیروی کر رہے ہو جو مقبوط الحواس ہے۔ ذرا دیکھیے تو یہ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب بیان کر رہے ہیں، اب تو یہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو زندہ کر دیے جائیں گے؟ آپ فرما دیں کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہیں بہت سخت معلوم ہو، پھر یہ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ سن کر وہ آپ کے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ فرما دیں ممکن ہے کہ وہ قریب ہی آ لگا ہو۔ ایسا جب ہوگا جب اللہ تم کو پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کا فرمان بجا لاؤ گے اور یہ خیال کرو گے کہ ہم بہت ہی کم رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات زبان سے نکالا کرے جو بہترین ہو۔ دیکھو شیطان لوگوں میں بگاڑ ڈلوا دیتا ہے، واقعہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر اپنا رحم کر دے یا اگر چاہے تو تم پر عذاب کر دے، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کا حال بھی خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بلا شبہ ہم نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ آپ فرما دیں کہ تم جن غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود مانتے ہو انہیں پکارو، وہ تم سے نہ تو کوئی تکلیف ہی دور کر سکتے ہیں اور نہ اسے بدل ہی سکتے ہیں۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتی ہیں۔ واقعہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے، اور کافروں کی کوئی ایسی آبادی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے تباہ نہ کر دیں یا اسے سخت سزا نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں مندرج ہے، یعنی مستور ہے، لکھی گئی ہے۔ ہمیں معجزے بھیجنے سے اسی بات نے روکا کہ انہیں پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا۔ ہم نے سمودیوں کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی مگر انہوں نے اس پر ظلم توڑ ڈالا۔ ہم ڈرانے ہی کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں، اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا تھا اسے اور جس درخت کی قرآن میں برائی کی گئی تھی اسے ہم نے ان دونوں کو لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں لیکن یہ ڈراوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بجز ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے؟ بولا بھلا بتا تو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے قیامت تک مجھے ڈھیل دے دی ہے تو میں اس کی تمام اولاد کو علاوہ چند لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ یاد رہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی اسلام میں بالکل ہی منع ہو گیا، اور شروع سے ہی انسان کا شیطان دشمن ہو گیا، جلسی ہو گیا، بغاوت پر اترایا، اور یہ اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، یا تو لوگوں کی آزمائش کے لیے یا پھر یہ کہ وہ بہت ہی عبادت گزار تھا اور بہت ہی زیادہ علم والا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں میں شمار کر لیا تھا، اپنے مقرب فرشتوں میں۔ یا پھر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا ہی میں یہ صلہ مل گیا کہ اسے اختیار دے دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ علم۔ آگے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
فرمایا جاؤ اولاد آدم سے جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا تو جہنم تمہاری جزا ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنی شرکت کر لے اور ان سے جھوٹے وعدے کر لے، اور شیطان ان سے جھوٹے ہی وعدہ کرتا ہے۔ یقین مان میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا اور آپ کا رب کار ساز ہونے میں کافی ہے۔ شیطان کو مہلت بھی دے دی اور جہنم کی وعید بھی سنا دی کہ تیرے لیے عذاب ہے، اور یہ باجے گانے یہ سب شیطان کی آواز ہیں کہ جا اپنی آواز سے بہکا لے۔ تو لوگ باجے سے گانے سے بہک جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، دین سے غافل، نمازوں سے غافل، یا پھر عشق میں مبتلا۔ بہت سے نقصانات ہیں گانے میں، بہت سے نقصانات ہیں گانے والی آواز میں اور باجے میں، یعنی میوزک میں، یعنی وہ اپنی رنگ برنگی آوازوں سے جسے چاہے گا بہکا دے گا، اور جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے میں سے شیطان کھا جاتا ہے، بلکہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ والے ہوتے ہیں، کچھ کھاتا ہے کچھ الٹی کرتا ہے تاکہ انسان کو بیمار کر دے، کیونکہ گندگی سے بیماریاں بڑھتی ہیں اور اس کا مقصد انسان سے دشمنی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کی روزی کو ڈھونڈ لاؤ، بلا شبہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جب تم کو سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم جن کو پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں بجز ایک اللہ کے، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتے ہیں تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے نڈر ہو کہ اللہ تم کو خشکی کے ایک گوشے ہی میں دنسا دے، یا تم پر آسمان سے پتھر برسا دے پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں پھر دوسری دفعہ دریا ہی میں لوٹا دے اور تم پر تیز ہوا کے جکڑ بھیج دے، پھر تمہیں ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے، پھر اس پر تمہیں ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے۔ واقعہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ روزی دی، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو زبردست برتری بخشی۔ جس دن ہم انسان کی ہر جماعت اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راستے سے بہت ہی ہٹا ہوا رہے گا۔ اس آیت میں امام سے مراد انبیاء اکرام ہیں، جو ہر ایک نبی جو کہ اپنی اپنی امت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو نیک ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ بہت خوش ہوگا، سب کو دکھاتا پھرے گا، اور جو بد ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ بدحواس ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں بھی آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تفصیلاً ہم پڑھیں گے۔ آگے فرمایا یہ تو اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کرے، پھر تو آپ کے بعد یہ بھی کم ہی ٹھہر پاتے، جیسا ہمارا دستور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ تھا، اور آپ ہمارے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھیے، اور صبح کی نماز بھی، واقعہ صبح کی نماز حاضر کی گئی ہے، اور تھوڑی سی رات میں تہجد کی نماز پڑھیے جو آپ کے لیے ایک زیادہ چیز ہے، یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں بھیج دے گا۔ تو وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا جماعت کی نماز بے جماعت والی نماز سے 25 درجے بڑھی ہوئی ہے، اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا تم پر باری باری رات کے اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کی اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے
میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں پہنچے تھے اور انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ آئے ہیں، اور تہجد پڑھنے کا حکم ہوا ہے، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں لیکن تہجد کی پابندی کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی وجہ سے مقام محمود کی خوشخبری دی گئی، جہاں پر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فائز کیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنہگار مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ آگے فرمایا آپ دعا مانگیں گے کہ اے رب مجھے جہاں بھی لے جاؤ اچھی طرح سے لے جاؤ، اور جہاں سے بھی نکال اچھی طرح سے نکال، اور مجھے اپنے پاس والا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل ناپید ہو گیا، یقیناً باطل ناپید ہی ہونے والا ہے۔ ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سبب شفا اور رحمت ہیں، البتہ یہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ جب ہم انسان کو اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، پھر آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راہ پر ہے۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ آپ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یہودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم ان سے روح کے بارے میں پوچھیں۔ بعض نے کہا نہ پوچھو، لیکن انہوں نے روح کے بارے میں پوچھ ہی لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ آپ دیر تک لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، میرے خیال میں آپ پر وحی اتر رہی تھی، آخرکار آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ پوچھو۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی آیت ہے، حالانکہ یہ ساری صورت مکی ہے۔ ممکن ہے کہ 2 بار اتری ہو، پھر پہلی بار مکہ میں اور دوسری بار مدینے میں، یا آپ پر یہ وحی اتری ہو کہ آپ فلاں مکی آیت سے جواب دے دیں۔ آگے فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو وہ قرآن سلب کر لیں جو وحی سے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس پر کوئی حمایتی نہ پا سکیں بجز آپ کے رب کی مہربانی کے۔ واقعہ آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے۔ آپ فرما دیں کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئے تو اس کے مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے طرح طرح سے اس قرآن میں ہر مثالیں بیان کر دی، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں۔ کافر بولے ہم آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ فرما دیں، یا جب تک آپ کے لیے ایسا کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو جس کے درمیان آپ زوردار نہریں جاری فرما دیں، یا آپ جیسا کہ آپ کا گمان ہے ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ، اور ہم آپ کے چڑھ جانے کا یقین بھی نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ جواب دیں میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں۔ کتنی بڑی بڑی لگاتار ڈیمانڈیں کرتے تھے۔ اللہ ہی کا کرم تھا کہ ان پر معجزات نہ اترے، اگر اتر جاتے وہ پھر بھی نافرمانیاں کرتے تو وہ بھی عذاب میں غرق ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطحا مکہ کو سونا بنانا چاہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد کہو تو بطحا مکہ کو سونے کا بنا دوں؟ میں نے انکار کر دیا اور کہا مجھے یہی پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ بھوک میں تیرے سامنے گڑگڑاؤں اور مجھے تیری یاد آ جائے، اور پیٹ بھرنے پر تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ تو یہ جو تنگی، تکلیف، مصیبتیں، خوشی، رنج، غم سب کچھ آتا جاتا رہتا ہے نا، میری غریبی آتی جاتی رہتی ہے،
اس میں بھی بڑے فائدے ہیں کہ تنگی میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، اور فراخی میں، تندرستی میں، خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو دونوں طرح ہی فائدے ہیں۔ آگے فرمایا جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے اور رہتے سہتے تو ہم بھی ان کے پاس فرشتہ ہی آسمان سے رسول بنا کر بھیج دیتے۔ آپ فرما دیں کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پر ہے، اور جس سے وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اللہ کے سوا کسی اور کو ان کا دوست نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب وہ بجھنا چاہے گی تو ہم اس کے شعلے اور بڑھا دیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ آپ فرما دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن بھی جاتے تب بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ والا۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف نشانیاں دیں۔ آپ اسرائیلیوں سے پوچھئے جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے فرعون نے کہا موسیٰ میرے خیال میں تم جادوگر ہو۔ فرمایا تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ نشانیاں دلائل بنا کر آسمان و زمین کے رب ہی نے اتاری ہیں۔ اے فرعون میرے خیال میں تو ہلاک ہو جانے والا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس نے انہیں سر زمین میں مصر سے علیحدہ کرنا چاہا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے اسرائیلیوں سے کہا کہ اس سر زمین پر تم رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے دے کر مبعوث فرمایا، جن سے آپ کی نبوت کا ثبوت اور آپ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ فرعون اور فرعونیوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہ 9 معجزے عصا اور ید بیدا یعنی کہ ہاتھ کا سفید ہونا، بغل میں ڈال کر ہاتھ نکالنا اور اس کا سفید ہونا، قحط دریا، طوفان، ٹڈی، چوہے، مینڈکیں اور خون جیسا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آگے فرمایا اور ہم نے یہ قرآن سچائی کے ساتھ اتارا اور یہ صداقت ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور ہم نے یہ قرآن لوح سے محفوظ علیحدہ کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے حسب ضرورت نازل کیا۔ یعنی پورا قرآن پاک پہلے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وقات کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم ملا ہے جب ان کے پاس اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بال سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت کریں گے، پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، اس سے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے پیارے پیارے نام ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ درمیانی راستہ ڈھونڈیں، اور آپ کہتے رہیں کہ اسی اللہ کی تعریفیں ہیں جس کے اولاد نہیں، اور نہ آپ کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور نہ وہ ایسا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی ہو، اور آپ اس کی زبردست بڑائی بیان کرتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے
کہ ایک مشرک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ سجدے میں یا رحمان یا رحیم فرما رہے ہیں۔ بولا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے مگر پکار دو کو رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ولا تجہر اتری تو آپ مکہ میں چھپے ہوئے تھے۔ ابتدا میں نماز میں درمیانی قرت کا حکم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرت فرماتے۔ مشرک قرآن سنتے تو نہ صرف آپ کو بلکہ قرآن کو بھی اتارنے والے کو بھی برا کہتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت فرمائی کہ آپ اپنی قرت میں بلند آواز نہ کریں کہ مشرک سن کر قرآن کو برا کہیں، اور نہ قرت ایسی پست فرمائیں کہ آپ کے صحابہ سن بھی نہ سکیں اور آپ سے کچھ نہ سیکھ سکیں۔ ہاں درمیانی راہ اختیار کر لیں۔ آخر میں توحید کا بیان ہے، بلکہ اللہ تو ایک ہے، بے پرواہ ہے، نہ صاحب اولاد ہے اور نہ ماں باپ والا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ حقیر و کمزور نہیں کہ اسے کسی حمایتی کی یا مشیر و وزیر کی ضرورت ہو۔ وہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان مشرکوں، ناانصافوں اور ظالموں کی باتوں سے اپنے رب کو بلند و بالا سمجھیں اور اس کی عظمتوں کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی پیشی معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ کہف۔ یہ صورت مکی صورت ہے، با اعتبار مصحف یہ 18ویں صورت ہے، یعنی 18ویں صورت ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ 69 صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اسید بن حضیر نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، وہ بھدکنے لگا، سلام پھیر کر جو دیکھا تو انہیں صاحبان کی طرح ایک بدلی جو ان پر چھائی ہوئی تھی دکھائی دی۔ آپ نے اس کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو، یہ تو وہی سکینہ فرشتوں کی جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن عزیز پڑھتے وقت اترتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں 3 آیتیں ہیں، لیکن 10 آیتیں زیادہ مشہور ہے۔ پھر جس نے سورہ کہف کی 10 پچھلی آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیتیں پڑھنے سے دجال سے محفوظ رہے گا، یعنی حفظ کرنے سے وہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور آخری 10 آیتیں حفظ کرنے سے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ پہلی اور آخری 10 آیات ہم رات کو پڑھ کر سویا کرتے ہیں، جس نے نہیں یاد کی وہ یاد ضرور کر لے۔ اور یہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لی اسے اس کی جگہ سے بیت اللہ تک کے فاصلہ والا نور ملے گا۔ پھر حدیث میں ہے جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام بڑائیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، تاکہ اپنے پاس والی سخت سزا سے لوگوں کو تنبیہ کر دے، یعنی خبر کر دے، ڈرا دے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے اچھا صلہ ہے جہاں وہ دائمی زندگی گزاریں گے، اور انہیں بھی جگا دے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، انہیں نہ تو خود ہی اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، یہ ان کے منہ سے بڑا بول نکل رہا ہے اور محض جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ پھر کیا اگر لوگ یہ بات نہ مانیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم اس سے جانچ لیں کہ ان میں سے کون اچھے عملوں والا ہے، اور یقیناً ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر دینے والے ہیں۔
کیا آپ کا خیال ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا مانگی کہ اے ہمارے آقا، ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے واسطے آسانی مہیا فرما۔ پھر ہم نے گنتی کے کئی سالوں تک اسی غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ معلوم کریں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ نے اس میں اپنے ٹھہرنے کی انتہائی مدت یاد رکھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ۔ تو کچھ مہد نوجوان تھے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں آ کر چھپے ہوئے تھے۔ اپنی بت پرست نافرمان قوم سے علیحدہ ہو کر پہاڑ کی غار میں جا چھپے تھے تاکہ قوم انہیں شرک پر مجبور نہ کرتے۔ جب یہ مہد اس غار میں گھس رہے تھے تو ان کے ہونٹوں پر یہ دعائیں تھیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما، اپنی مہربانی سے ہمیں ہماری قوم سے محفوظ رکھ اور ہمارے اس عمل کا انجام خیر و بھلائی والا بنا۔ اے اللہ، ہمارا مستقبل اچھا ہو، ہمارا انجام بہتر ہو۔ کیا دعا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو غار میں گھس کر یہ نوجوان سو گئے، یعنی جب یہ توحید پرست نوجوان اس غار میں گھس گئے تو ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر نیند ڈال دی اور یہ بہت سے گنتی کے سالوں تک سوتے ہی رہے۔ پھر ہم نے اس نیند سے انہیں جگایا۔ جب یہ جاگے تو جس کے پاس درہم تھے وہ غار سے نکل کر شہر کی طرف چلا تاکہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خرید لائے۔ اس آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انہیں خواب شیریں سے جگایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان میں جو دو مختلف گروہ نیند کی مدت کے بارے میں ہو گئے ہیں، ان میں سے کس کو صحیح مدت یاد ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ہم ان کا صحیح واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی آیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل قوی بنا دیے۔ جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہی آسمان و زمین کا رب ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو بطور معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے ایک انتہائی بری بات کی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے رب کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں۔ یہ ان پر کوئی زور دار دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات تراشے؟ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو کسی غار میں جا کر پناہ لو، تم پر تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں سہولت پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ دھوپ نکلتے وقت ان کے غار سے دائیں طرف کو بچ کر نکل جاتی ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے بائیں جانب سے نکل جاتی ہے اور وہ اس غار میں کشادہ حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ یافتہ ہے اور جسے گمراہ کر دے آپ اس کا کبھی کوئی حمایتی اور رہنما نہ پائیں گے۔ اور تم انہیں بیدار سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا دیتے ہیں اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھ لو تو یقیناً الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور ان سے دہشت کے مارے رعب سے بھر جاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ لیں۔ ان میں سے ایک بولا، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ بولے، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ بولے، تمہارے ٹھہرنے کی مدت تمہارے رب کو معلوم ہے۔ اب تم کسی کو اپنا یہ نقدی دے کر شہر بھیجو، دیکھ بھال لے کہ شہر میں کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، پھر وہ اسی میں سے تمہارے پاس کھانا لے آئے اور اسے خوب احتیاط رکھنی چاہیے اور وہ تمہاری کسی کو ہوا تک بھی نہ لگنے دے۔ دیکھو اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں پھر اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے، تم پھر ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان کی خبر دی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں۔ جب لوگ آپس میں اپنی بات میں جھگڑنے لگے اور کہنے لگے، اس غار پر کوئی عمارت بنوا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے جن کا ان کے معاملہ پر غلبہ تھا، وہ کہنے لگے، ہم یقیناً ان کے پاس مسجد بنائیں گے۔ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ قیاس آرائیوں سے
کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیں کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں تو تھوڑے سے ہی لوگ جانتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو فرمائیں اور کسی سے ان کے بارے میں سوال بھی نہ کریں۔ تو اصحاب کہف کی تعداد میں صرف 3 رائے ہیں۔ پہلی 2 رائوں کو یہ کہہ کر کہ اٹکل پر جو باتیں ہیں کمزور کر دیا گیا، اور تیسری رائے کو بیان کر کے خاموشی برتی گئی، یعنی اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میرا رب ہی ان کی تعداد خوب جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے مقام پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ اس جیسے مقام پر بلا علم اور بغیر دلیل کے گفتگو کرنا جہالت ہے۔ البتہ اگر کسی بات کا کسی معقول دلیل سے ثبوت مل جائے تو اسے مان لیا جائے، ورنہ خاموشی برتی جائے۔ پھر فرمایا کہ ان کی تعداد تھوڑے سے آدمی ہی جانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان تھوڑوں میں سے بھی داخل ہوں اصحاب کہف 7 ہی تھے۔ واللہ تعالیٰ عالم، لیکن اس کے جاننے سے نہ تو ثواب ہوگا نہ گناہ، تو زیادہ کھوج کھاج نہیں نکالنی چاہیے۔ آگے فرمایا آپ کسی کام کے لیے یہ نہ فرمائیں کہ میں اسے کل کروں گا، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ لیں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور فرما دیں کہ مجھے پوری توقع ہے کہ مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب والی بات کی رہنمائی فرمائے گا۔ وہ اپنے غار میں 309 سال تک ٹھہرے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کو ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت معلوم ہے۔ آسمان و زمین کی غیب کی خبریں وہی جانتا ہے۔ وہ کس قدر اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آپ اپنے رب کی کتاب کی جس کی آپ پر وحی کی جا رہی ہے تلاوت کیجیے، ان کی باتوں میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، اور آپ کو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی۔ اور آپ اپنا دل ان کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح شام اللہ کی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی رضا کے جویاں رہتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ دنیوی زندگی کی خوبصورتی کے خواہش مند بن جائیں، اور آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے اور اس کا حال حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ نصیحت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی متوجہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن حکم ہمارے لیے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی زینت سے، دنیا کے مال سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے انہیں گھیر لیں گے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، اور چہروں کو جھلس دے گا۔ یہ بدترین پانی ہوگا، اور دوزخ بدترین آرام گاہ ہے۔ واقعہ جو ایمان لا کر اچھے عملوں میں رہیں گے تو اچھے عملوں میں لگے رہے تو ہم اچھے عمل کرنے والوں کے سرے رائے گاہ نہ جانے دیں گے۔ انہی کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز و نرم باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ملیں گے، اور جہاں وہ تختوں پر آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور کس قدر اچھی آرام گاہ ہے۔ آپ نے 2 شخصوں کا حال بھی سنا دیں جن میں سے ہم نے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کر دیے تھے جن کے چاروں طرف حاشیے پر کھجوریں تھیں، اور دونوں باغوں کے درمیان کاشت ہوتی تھی۔ یہ دونوں باغ خوب پھلتے تھے اور ان میں ذرا سی بھی کمی نہ آتی تھی، اور ہم نے ان میں نہریں جاری کر رکھی تھی، اور اس شخص کے پاس پھل تھے۔ اس نے گفتگو میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، اور میں آدمیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ اور وہ اپنے مال میں گیا اور تھا بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔ بولا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا، اور نہ میرے خیال میں کبھی قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو لوٹنے کی جگہ اس سے زیادہ اچھی پاؤں گا۔
اس سے اس کے ساتھی نے باتوں باتوں میں جواب دیا، کیا تم اپنے خالق کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو ٹھیک ٹھاک کر کے آدمی بنایا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تو تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھ رہے ہو تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا، تمہارے باغوں پر آفت بھیج دے گا، پھر وہ چٹیل میدان و چکنی زمین ہی رہ جائیں گے، یا ان کا پانی بہت نیچا ہو جائے اور تم اسے کھینچ بھی نہ سکو گے۔ اور اس کے تمام پھل سمیٹ لیے گئے، پھر اس نے اس پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور باغ اوندا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اور اس کے پاس ایسا گروہ نہ تھا جو اس سے اللہ کا عذاب ہٹاتا، اور وہ خود بدلہ لینے پر قادر نہ تھا۔ یہی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مدد کرنا سچے معبود ہی کا کام ہے، اور اسی کا ثواب اور انجام سب سے اچھا ہے۔ ناشکری کا برا انجام ہوا اس سے یہ کہ اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہا۔ تو جو بھی آپ کو چیز اچھی لگے، کوئی بچے پہ پیار آئے، گھر کی چیز اچھی لگے، کچھ بھی اچھا لگے، کوئی دوسرا آپ کو اچھا لگے، تو آپ ضرور کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آگے فرمایا، آپ ان کے لیے دنیوی زندگی کی مثال بیان کریں کہ وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برسایا، پھر اس سے مل کر زمین کی نباتات نکل آئے، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جس سے ہوا اڑائے پھر رہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد دنیوی زندگی کی رونق ہیں، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ثواب توقع کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑ چلائیں گے اور تم زمین کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور لوگ تمہارے رب کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے اور اعمال نامہ رکھا جائے گا، بلکہ تم نے تو خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے اور اعمال نامہ رکھا جائے گا، اور تم مجرموں کو اس سے سہما ہوا دیکھو گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ گھیرے بغیر چھوڑا ہی نہیں، اور اپنے تمام عمل موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، پھر سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ پھر بھی کیا تم اسے اور اس کے ماننے والوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بدترین بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش نہیں دکھائی اور نہ ان کی اپنی پیدائش، اور میں گمراہوں کو بازو بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا انہیں پکارو، پاس یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ کر دیں گے، اور یہ مجرم آگے دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں نئے نئے ڈھنگ سے بیان کی ہیں، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس جب ہدایت آ چکی تو انہیں ایمان لانے سے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے اسی بات نے روکا کہ پہلوں کا سا معاملہ ان کو بھی پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب موجود ہو۔ ہم نبی اس لیے بھیجتے ہیں کہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اور کافر جھوٹی باتوں سے جھگڑا کر کے سچی باتوں کو لڑکا دینا چاہتے ہیں، اور وہ میری آیتوں کا اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی مگر اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور اپنے وہ عمل بھول گیا جو آگے بھیج چکا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ٹھوک دی ہے، اگرچہ آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیتے رہیں، لیکن یہ ہرگز بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور آپ کا رب بڑی بخشش والا
اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے عملوں پر انہیں پکڑ لے تو واقعہ انہیں جلدی ہی عذاب مبتلا فرما دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت مقرر ہے جس سے وہ بچ ہی نہیں سکتے، اور یہ ہیں وہ آبادیاں جن کو ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے غارت کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں جب تک 2 دریاؤں کے سنگم کو نہ پالوں چلتا ہی رہوں گا، اگرچہ مجھے سال ہر سال چلنا پڑے، پھر جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں پل جیسا اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ پھر جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، دوپہر کا کھانا لے آؤ، ہمیں اس سفر سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جوان بولا، کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جب ہم چٹان سے ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ اس نے تو ایک عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، وہی تو وہ مقام ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ پھر وہ اپنے قدموں کے کھوج پر واپس لوٹے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس والی رحمت دے رکھی تھی اور اسے ہم نے اپنے پاس والا علم سکھایا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ یوشع بن نون تھے۔ قرآن نے فتح کے لقب سے اسے یاد کیا ہے، یعنی نوجوان کے لقب سے۔ تو تلی ہوئی مچھلی تھی، موجہ تھا کہ وہ زندہ ہو کر پانی میں کود پڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے موسیٰ نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ فرمایا، تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جسے تم نے اپنے علم میں نہ گھیرا ہوا ہو؟ بولے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک کہ میں تم سے اس کے متعلق کچھ بیان نہ کر دوں۔ پھر جب دونوں چل پڑے، آخرکار ایک کشتی میں سوار ہو گئے جسے خضر نے پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، کیا تم نے کشتی پھاڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ فرمایا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ بولے، آپ میری بھول پر مجھ سے گرفت نہ کریں اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالیں۔ پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ملے ایک لڑکے سے، پھر اسے مار ڈالا۔ بولے، کیا تم نے ایک ستھری جان کسی جان کے بدلے کے بغیر مار ڈالی؟ بلا شبہ تم نے ایک نامعقول کام کا ارتکاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اسرائیلیوں میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ فرمایا، میں ہوں۔ چونکہ یہ جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطاب ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ بولے، اے رب، میں کیسے اس سے ملاقات کروں؟ فرمایا، تو شیدان میں مچھلی رکھ لو، پھر تم جہاں اس مچھلی کو گم دیکھو وہیں ملیں گے۔ آخرکار آپ نے مچھلی لی اور اسے توشہ دان میں رکھ کر یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب ایک چٹان کے پاس آئے تو ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تو شیطان میں مچھلی میں حرکت ہوئی اور وہ اس سے نکل کر دریا میں کود پڑی اور اس کی گزرگاہ میں دریا میں سوراخ سا بن گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے نہیں دیا اور پانی مچھلی پر تاک کی طرح بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے تو ان کے رفیق ان کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھ گئے، جتنا دن باقی تھا چلتے رہے، پھر رات بھر چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کھانا مانگا اور فرمایا کہ ہم تو تھک کر چور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اسی طرح محسوس ہوئی جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے۔ جوان نے موسیٰ علیہ السلام کو بھولا ہوا واقعہ سنایا کہ مچھلی نے تو بڑے ہی انوکھے طریقے سے پانی میں راہ بنائی۔ مچھلی کے پانی والے بیل پر موسیٰ علیہ السلام کو اور یوشع علیہ السلام کو بڑا تعجب تھا۔ فرمایا، اسی جگہ کی ہم کو تلاش ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مختصر واقعہ پارہ نمبر 15 کے اہم نکات میں بتایا گیا ہے، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہوگا پارہ نمبر 16۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔